वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे इस वक्त जो सियासी इस वक्त इंतशार और एक गैर यकीनी की सूरत हाल है हमारी पॉलिटिकल सीन के हवाले से। पाकिस्तान की जो सियासत है उसके अंदर शायद गैर यकीनी होना या एक अनसर्टनिटी होना कोई इतनी अनयूजुअल बात नहीं है। हर तीसरे दिन यही कोई सूरत हाल होती है। मगर फ़र्क इस वक्त ये है कि जो सारी इस वक्त गैर यकीनी है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसकी सूबाई हुकूमतों के हवाले से है। अगर सबसे पहले हम नज़र डालें सूबा पंजाब पे, जिस दिन से वहाँ PTI की हुकूमत बनी है कोई ना कोई मसला सामने आता रहा है, बहुत तनकीद हुई है, ख़ास तौर पे चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार के हवाले से। अब तक तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ये फ़ैसला तकरीबन हो गया है कि वो काफ़ी एक इनफेक्टिव और नाकामयाब से वज़ीर आला रहे हैं पंजाब के। बात ये जमात के अंदर भी होती है, जमात के बाहर भी होती है, जो भी है, चाहे सियासत के अंदर हो या सहाफ़त के अंदर, सबका यही ख्याल है कि वो एक कामयाब चीफ मिनिस्टर बिल्कुल नहीं बन सके, जितनी मर्जी भी कोशिशें हों। और जब से पंजाब की ब्यूरोक्रेसी के अंदर तब्दीली की गई है और ये इत्तलात आ रही हैं कि बहुत ज़्यादा जो पावर्स हैं और फैसले करने की, डिसीजन मेकिंग करने के जो इख्तियारात हैं वो चीफ सेक्रेटरी को दे दिए, तो अब ये सूरत हाल है कि जो इत्तेहादी हैं PMLQ वो भी नाराज़ नज़र आ रही है, उससे भी नेगोशिएशन चल रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। और दूसरी तरफ PTI के अंदर भी आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं। एक जो छोटा सा ग्रुप है 20 लोगों का, पंजाब असेंबली के जो अराकीन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उन्होंने भी एक प्रेशर ग्रुप बना लिया और वो कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी के पास जो सारे पावर्स चले गए हैं वो वापस ट्रांसफ़र होने चाहिए वज़ीर आला हाउस की तरफ। ये इन सारी सूरत हाल ये तो है, लग तो रहा है कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये छोटे छोटे मसाइल तो कंट्रोल कर लेगी, मगर इसके बावजूद ये आवाज़ें जो आ रही हैं कि अब पंजाब के अंदर तब्दीली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आए या किसी और की तरफ से आए, वो अब लग रहा है कि आई ही आई। वहाँ ज़्यादातर सूरत हाल जिस तरह है वो चल नहीं सकती। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो दूसरी सूबाई हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा, जहाँ बिल्कुल पंजाब से मुख्तलिफ सूरत हाल है। नंबर्स गेम अगर देखें तो PTI जो है उसकी सूबाई हुकूमत को कोई चैलेंज नहीं है, किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं है। ये वो सूबा है जहाँ पिछले 5 साल में एक हुकूमत रही, ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बल्कि एक कामयाब हुकूमत रही है, मगर वहाँ भी जो वज़ीर आला महमूद ख़ान हैं उनके ख़िलाफ़ एक जो आवाज़ें हैं वो उठना शुरू हो चुकी हैं, पहले भी थीं मगर अब तो सूरत हाल यहाँ तक पहुँच गई है कि जो जमात है और जो वहाँ के MPAs हैं उनके अंदर से आवाज़ें आ रही हैं कि वज़ीर आला जो है वो ठीक काम नहीं कर रहे, सूबे के अंदर करप्शन और नेपोटिज़म बढ़ गई है। और ये भी इत्तलात आ रही हैं कि जो सीनियर वज़ीर आतिफ़ ख़ान हैं वो अब इंतज़ार कर रहे हैं कि जो रीसेंट तब्दीलियाँ हुई हैं काबीना में और जो महमूद ख़ान साहब की गवर्नेंस है उसके ख़िलाफ़ वो वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे और ये इशूज़ रेज़ करेंगे। तीसरी तरफ बलूचिस्तान, यहाँ वज़ीर आला जाम कमाल जो हैं वो सब कहते थे कि शायद अगर इस वक्त देखा जाए ये जो टेन्योर है इसके अंदर अगर कोई एक इफ़ेक्टिव वज़ीर आला है तो वो बलूचिस्तान के जाम कमाल हैं, मगर वहाँ भी उन्हीं की जो हुकूमत है कोalition के अंदर से आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं। जो साबिक वज़ीर आला अब्दुल क़ुद्दूस थे उन्होंने भी शोर मचाना शुरू कर दिया है कि जाम कमाल जो है वो डिलीवर करने में नाकाम रहे हैं और वहाँ भी लगता है कि कुछ ना कुछ होने वाला है। क्या सचमुच पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मसाइल हैं अब वो चैलेंजेस नहीं हैं जिनकी हम बात करते थे सिर्फ के पंजाब के हवाले से हैं, या इकॉनमी के चैलेंजेस हैं, या फेडरल कैबिनेट में तब्दीलियों की ज़रूरत है? क्या असल जो ख़तरा है वो सूबाई हुकूमतों के हवाले से? इस सारे इशू पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है मीर साहब जो एक सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन है, और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं फ़ाहद हुसैन साहब जो रेजिडेंट एडिटर हैं डॉन अखबार इस्लामाबाद के और शो भी करते हैं डॉन न्यूज़ पे। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। मीर साहब आपसे शुरू करूंगी। पंजाब के अंदर तनकीद तो बहुत अरसे से हो रही थी, कभी जमात के अंदर से होती थी, कभी बाहर से होती थी। उस्मान बुज़दार साहब के पास तो लगता था कि जैसे जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है ना पब्लिक ओपिनियन में, तो उनके खिलाफ हो गया था। बट आजकल जो शोर उठ रहा है, क्या आपके ख्याल में अब इमरान खान साहब के पास कोई चॉइस रह गई है सिवाय इसके कि वो पंजाब में एक और तब्दीली लेके आए? देखें, इसमें तो कोई शक नहीं है कि उस्मान बुज़दार साहब एक इनकम्पिटेंट चीफ मिनिस्टर हैं
بھلے عمران خان صاحب ان کو وسیم اکرم پلس کہتے رہتے ہیں، بار بار کہتے رہتے ہیں، لیکن عمران خان صاحب کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو بھی ان کے پاس جاتا ہے اور ان کو کہتا ہے جی کہ عثمان بزدار صاحب سے یہ نہیں ہو رہا، یہ نہیں ہو رہا، یہ نہیں ہو رہا، یو مسٹ ریپلیس ہم، وہ کہتے ہیں اچھا میں کس کو لے کے آؤں؟ تو جو بھی نام عمران خان صاحب کو سجیسٹ کیا جاتا ہے تو عمران خان صاحب اس میں سے کوئی نہ کوئی خامی تلاش کر لیتے ہیں. اور مین جو ان کا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر میں عثمان بزدار کو ہٹا کر تحریک انصاف ہی کے کسی ایم پی اے کو یا کسی منسٹر کو میں چیف منسٹر بناتا ہوں تو پارٹی کے اندر جو ہے وہ مزید اختلافات پیدا ہو جائیں گے. تو اس میں اب جو کاف لیگ ہے وہ بڑی اہم ہے، کیونکہ آپ اگر نمبرز گیم میں جائیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ 2018 کا جو الیکشن تھا تو پنجاب اسمبلی میں اکثریت پی ایم ایل این کی تھی، لیکن پی ایم ایل این کی اکثریت کے باوجود تحریک انصاف نے کاف لیگ اور کچھ آزاد ارکان کو اپنے ساتھ ملا کر وہاں پر اپنی حکومت بنا لی. اب کاف لیگ جو ہے وہ عثمان بزدار صاحب سے مکمل طور پہ سیٹسفائیڈ ہے. کاف لیگ کے سارے پرابلمز، ساری شکوے، ساری شکایتیں عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں، عثمان بزدار کے ساتھ نہیں ہیں. تو یہ جو پچھلے دنوں آپ نے کاف لیگ کے کچھ لوگوں کے لب و لہجے میں کچھ تلخی دیکھی تھی، تو اس تلخی کا جو مین ریزن تھا وہ عمران خان صاحب تھے. اور کاف لیگ والوں نے یہ باتیں عمران خان صاحب کے ساتھ، جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ، پرویز خٹک صاحب کے ساتھ بہت کھل کر کی ہیں کہ یہاں سے اسلام آباد سے پنجاب کے چیف سیکرٹری کو اور آئی جی کو احکامات دیے گئے ہیں کہ ہمارے کام نہیں کرنے. تو اس میں عثمان بزدار کا کوئی قصور نہیں ہے، آپ عثمان بزدار کو امپاور کریں. تو کاف لیگ جس نے بہت کھل کر عمران خان صاحب کے بارے میں تحفظات کا اظہار کیا، اس کی پنجاب میں پوزیشن انٹائرلی ڈیفرنٹ ہے. پنجاب میں وہ کہتے ہیں کہ عثمان بزدار کو بااختیار کرو. اور اب تحریک انصاف کے اندر سے ایک گروپ پیدا ہو گیا ہے اور اس گروپ کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں جی یہ عثمان بزدار صاحب نے خود گروپ کھڑا کیا ہے تاکہ اگر ان کے مقابلے پہ کوئی امیدوار لایا جائے تو یہ گروپ کہے گا کہ جناب کہ ہم تو عثمان بزدار کے ساتھ ہیں. لیکن اب وہ گروپ کے جو کچھ ایکٹیو ممبرز ہیں، سردار شہاب وغیرہ، وہ کہتے ہیں نہیں ہم عثمان بزدار کے نہیں، ہم تو عمران خان کے آدمی ہیں. ایک اور گروپ بھی آنے والا ہے، سینٹرل پنجاب سے بھی ایک گروپ ایمرج ہوگا. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ کس کے حق میں بولے گا میر صاحب؟ ویری کوئکلی وہ کس کے حق میں بولے گا جو سینٹرل پنجاب سے گروپ آنے والا ہے؟ وہ بھی اپنے حق میں بولے گا، وہ کہے گا کہ ہمارے کام نہیں ہو رہے. تو مجھے فی الحال یہ لگ رہا ہے کہ فی الحال عثمان بزدار صاحب جو ہیں ان کو فی الحال مجھے کوئی خطرہ نظر نہیں آ رہا. البتہ مارچ اپریل میں جا کے پریشر بڑھ سکتا ہے. مارچ اپریل میں جا کے ہو سکتا ہے کہ چودھری پرویز لائی صاحب جو ہیں ان کی ٹون بدل جائے، کیونکہ ابھی تک تو وہ کہہ رہے ہیں جی کہ جب تک ہمیں پی ٹی آئی دھکا نہیں دیتی تو ہم کولیشن گورنمنٹ سے نہیں نکلیں گے. لیکن ہو سکتا ہے کہ مارچ اپریل میں جا کے وہ عثمان بزدار کے خلاف نہیں بلکہ عمران خان کے خلاف کوئی چارج شیٹ پیش کر دیں، اور جب عمران خان صاحب کے خلاف وہ اعلان جنگ کریں گے تو پھر عثمان بزدار صاحب بھی ان دی لائن آف فائر ہوں گے. بالکل صحیح. فہد صاحب، حامد میر صاحب تو بیسکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان پاس چوائسز بہت کم ہیں، یا یہ عمران خان صاحب کی ایٹ لیسٹ ڈیفینس ہے جب ان کے پاس کوئی جا کے عثمان بزدار صاحب کی شکایت کرتا ہے یا کہتا ہے کہ وہ پرفارم نہیں کرے. آپ کے خیال میں صرف یہی وجہ ہے یا یہ کتنی سیریس وجہ ہے کہ عثمان بزدار صاحب کی کوئی ریپلیسمنٹ نہیں مل سکتی؟ مطلب کہ کوئی اور بندہ نہیں ہے پوری جماعت کے اندر جو پرویز الہی صاحب اور ان کی شکایات کو ایڈریس کر سکے اور وہ ساؤتھ پنجاب کے ان ایم پی ایز کو بھی خوش رکھ سکے؟ دیکھیے عرفہ، اگر آپ ایک غلطی کریں اور پھر اس کا پہلی بات اس کا آپ کو احساس نہ ہو، اور جب آپ کو احساس ہو جائے تو آپ اس کا ازالہ نہ کریں، تو پھر وہ غلطی جو ہے وہ بڑی ہوتی جاتی ہے، اور وہ جو زخم ہے پھر وہ جب خون رسنا شروع کرتا ہے تو اس میں بالآخر پس بھی پڑنی شروع ہو جاتی ہے. یہاں پہ یہ ہوا ہے کہ بزدار صاحب کا جو فیصلہ تھا وہ غلط تھا. وہ خان صاحب نے اس کی ضد بنائی، لیکن وہ فیصلہ غلط تھا، اور وہ یہ وقت نے ثابت کر دیا کہ وہ درست نہیں تھا فیصلہ، کیونکہ پنجاب میں جو حالات ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھپے تو ہیں. اب اس کے بعد خان صاحب نے کہا کہ نہیں، کیونکہ میں نے غلطی کر ہی دی ہے شاید، تو اب میں ڈٹ جاؤں گا اور یہ غلطی ٹھیک ہو جائے گی. لیکن وہ بھی نہیں ہوئی. اب اس وقت یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ وہ جو ایکسپیریمنٹ تھا، کیونکہ بزدار صاحب کا جو اپوائنٹمنٹ تھی وہ ایکسپیریمنٹ تھا، یہ وہی ایکسپیریمنٹ تھا جو کے پی میں بھی ہوا کہ کمزور لوگوں کو رکھا جائے اور اسلام آباد سے ریموٹ کنٹرول کے ذریعے اس کو گورن کیا جائے. یہ ایکسپیریمنٹ تھا، یہ ایکسپیریمنٹ گیا ہے، پٹ گیا ہے. اب کیا کریں؟ اب دیکھیے یہ جو آرگیومنٹ ہے، میر صاحب بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب نے یہی کہنا شروع کر دیا کہ میں اس کو ہٹاؤں تو میں کس کو لگاؤں. لیکن آپ یہ سوچئے، ایک قدم اگر آپ پیچھے لیں اور آپ یہ جو ان کا جو آرگیومنٹ ہے اس کی لاجک اگر آپ دیکھیں،
لوجک یہ ہے، اور یہ اصل پریشان کن بات یہ ہے عارفہ، لوجک یہ ہے کہ پنجاب کا ستیہ ناس ہو جائے لیکن میری پارٹی کو کچھ نہ ہو. لوجک یہ ہے، دیکھیں نا کیا بزدار صاحب کو رکھا ہوا ہے تو پنجاب کی تو تباہی مچی ہوئی ہے اس ٹائم. ریموو کیوں نہیں کرنا؟ اس لیے نہیں کرنا کہ جی میں اگر کوئی اور ریپلیسمنٹ لاؤں گا تو میرے اندر پارٹی کے اندر مسئلے کھڑے ہو جائیں گے. سو پارٹی کا مفاد، ذاتی مفاد پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کے مفاد سے بالاتر ہو گیا ہے. یہ لاجک بہت خطرناک، لاجک بہت خطرناک ہے. ناظرین اسی ایشو پہ ہم گفتگو جاری ہے، بٹ آفٹر اے شارٹ بریک اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، ہم گفتگو کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت ہے اس کی جو صوبائی حکومتوں کو اس وقت چیلنجز درپیش ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں حامد میر صاحب اور فہد حسین صاحب. میر صاحب، یہ حالت ہے پنجاب کے اندر، فہد صاحب کہتے ہیں کہ صوبہ نہیں چل رہا، وزیر اعظم جو ہے وہ اس وقت پارٹی بچانے کی کوشش میں ہے. آپ بتائیں کہ اسی حوالے سے جو آج کل بہت زیادہ بات ہو رہی ہے، گفتگو ہو رہی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کو گرین سگنل مل گیا ہے، وہ اب جو سینئر لیڈرشپ ہے جماعت کی وہ اپنے پارٹی کے لوگوں کو یہ کہہ رہی ہے کہ فکر نہ کرو ہماری حکومت جلد آنے والی ہے. کیا یہ تو نہیں ہے کہ پنجاب کے اندر شہباز شریف صاحب کو اب موو کر دیں گے اور ان ہاؤس چینج وہاں ہو جائے گا؟ لیکن فی الحال صوبہ بھی تو بچانا ہے نا. فی الحال مجھے ایسا نہیں لگ رہا، کیونکہ شہباز شریف صاحب ایک تو بٹ پی ایم ایل این کے اندر یہ بات تو چل رہی ہے نا سر، پی ایم ایل این کے اندر یہ بات تو چل رہی ہے. پی ایم ایل این والے آپس میں بات کر رہے ہیں، لیکن پی ایم ایل این کے وہ لیڈر جو کہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ براہ راست رابطے میں ہیں، اور جنہوں نے یہ پچھلے دنوں کچھ جو لیجسلیشنز ہوئی ہیں اس میں پارٹی کا جو نیریٹو ہے اس کے بالکل اپوزٹ جا کے تو اس کو سپورٹ کیا ہے، تو وہ 2-3 لوگ ہیں اس میں. ایک تو خواجہ آصف صاحب ہیں، ایک رانا تنویر صاحب ہیں، ایک سردار ایاز صادق صاحب ہیں، اور ایک صاحب شہباز شریف صاحب لندن بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ جو سارے لوگ ہیں یہ ابھی تک ان کو یہ نہیں پتا کہ ہم نے مرکز میں تحریک عدم اعتماد لے کے آنی ہے یا پنجاب میں لے کے آنی ہے، اور اگر پنجاب میں لے کے آنی ہے تو کس کس کو اپنے ساتھ ملانا ہے. اور نہیں تو ان کو پتہ نہیں ہے کیونکہ انہوں نے ابھی تک فیصلہ نہیں کیا، یا ان کو کسی نے بتایا نہیں ہے؟ ہاں، ان کو ابھی تک کسی نے بتایا نہیں ہے. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جی فی الحال جب ہمیں جو ہے کو بتائے گا تو پھر ہم بات آگے بڑھائیں گے. تو آپ یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے. تو ابھی فی الحال مجھے نہیں لگ رہا کہ پنجاب میں مسلم لیگ نون جو ہے اس کو چیف منسٹری دینے کا کوئی فیصلہ ہوا ہے. ہاں یہ میں جانتا ہوں ان کے عمران خان صاحب کی جو اتحادی جماعتیں ہیں اور عمران خان صاحب کی پارٹی کے اندر جو بہت سے لوگ ہیں وہ یہ ضرور کہتے ہیں جی کہ مارچ اپریل میں جا کے تو کم از کم پنجاب میں تبدیلی جو ہے اس کے لیے کوئی نہ کوئی بگل ضرور بج سکتا ہے، اور یہ اگر پنجاب میں بجے گا تو پھر مرکز میں بھی بجے گا. تو اس کے لیے جو پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس کی مرکز میں اس کے پاس بھی کوئی 63-64 ووٹ ہیں، اس کے بھی بڑے ووٹ امپورٹنٹ ہیں، اور پنجاب میں ان کے پاس 7 ووٹ ہیں صرف. لیکن پنجاب میں 7 ووٹ جو ہیں وہ مرکز کے 63 ووٹوں سے زیادہ امپورٹنٹ ہیں. تو پیپلز پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے 2-3 دن پہلے ان کے ساتھ مولانا فضل الرحمان نے بات چیت کیا اور ان سے کہا کہ بھائی آپ ہمیں بتائیں، کیونکہ جو میں نے کرنا تھا کر لیا، اب مجھے آپ لوگوں کی سمجھ نہیں آ رہی. تو ان کو یہ بتایا گیا جی کہ فی الحال ہم کچھ نہیں کر رہے. تو اس کے بعد مولانا صاحب جو ہیں وہ عمرہ کرنے سعودی عرب چلے گئے ہیں، تو وہ وہاں سے واپس آئیں گے، اور اس کے بعد پھر بسنت آ جائے گی، پھر اس کے بعد فروری کا مہینہ بھی گزر جائے گا، پھر مارچ آ جائے گا. تو پھر مارچ جب آئے گا تو پھر یہ اپوزیشن کی پارٹیاں جو ہیں یہ پھر عمران خان صاحب کا جو کوئک مارچ ہے اس کے لیے شاید پھر سر جوڑیں اور پھر کوئی فیصلہ کریں. فی الحال ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے. فی الحال ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے. فہد صاحب، تو پھر مارچ تک میر صاحب کی باتوں سے تو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ مارچ تک پنجاب کے اندر بھی یہی صورتحال رہے گی. بٹ ڈو یو تھنک کہ یہ سسٹینیبل ہے، یہ فیزیبل ہے؟ مارچ صرف 1 مہینہ دور ہی ہے، 1.25 مہینہ دور ہے، کوئی اتنی دور نہیں ہے. مارچ 2021 یا 22 کی بات تو ہم کر نہیں رہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ بات ریزنبل ہے کہ جو ایک لیول آف فرسٹریشن ہے پنجاب کی حکومت کے حوالے سے وہ بڑھتا جا رہا ہے، اور وہاں پہ بڑھتا جا رہا ہے جہاں پہ میٹر کرتا ہے. پنجاب حکومت جو ہے، اور خاص طور پہ بزدار صاحب عمران خان صاحب کی ضد بن گئے ہیں، اور ضد اچھی نہیں ہوتی کیونکہ ضد سے بڑے مسائل ہوتے ہیں. اس ضد سے ہوا یہ ہے کہ اب مجھے لگتا ہے کہ خان صاحب کے پاس
دونوں طرف سے لوز لوز پوزیشن آ گئی ہے. اگر وہ عثمان بزدار صاحب کا یہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے اس کو ضد کے ذریعے جاری رکھنے کے اوپر بضد وہ رہتے ہیں تو الٹیمیٹلی اس کا جو انجام ہے وہ اچھا نظر نہیں آئے گا, کیونکہ مسئلہ میں نظر آ رہے ہیں. اگر وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ان کو ہٹانا ہے تو یہ ان کا ایک اور بڑا خوفناک یو ٹرن ہوگا, کیونکہ وہ بار بار یہ کہتے رہے ہیں کہ یہ وسیم اکرم پلس ہیں اور کبھی نہیں ہٹیں گے, 5 سال یو ٹرن لے لیں گے تو شاید سچویشن سٹیبل بھی ہو سکتی ہے. دیکھیے ہو بھی سکتی ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب اگر انہوں نے اس وقت اتنی ضد کرنے کے بعد اگر یہ یو ٹرن لیا اور عثمان بزدار کو ہٹایا تو سگنل یہ جا رہا ہے کہ خان صاحب کی حکومت کی اب کمزور ہونی شروع ہو گئی. اور جب پنجاب میں اس طرح کی تبدیلی آتی ہے تو میر صاحب بالکل درست کہہ رہے ہیں, اس کے جو چھینٹے ہیں وہ سینٹر میں آتے ہیں. تو یہ دونوں طرف سے انہوں نے اپنے آپ کو اس طرح ایک کونے میں دیوار کے ساتھ خود لگا دیا ہے اپنی ضد سے کہ اب جو بھی فیصلہ کریں گے ان کے لیے مشکلات ہی مشکلات ہیں. اب ویری کوئکلی میر صاحب, آپ بھی اگری کرتے ہیں کہ اب عمران خان صاحب جو بھی کر لیں پنجاب کے اندر وہ جیت نہیں سکتے, وہ سچویشن کو بہتر نہیں کر سکتے؟ مطلب کہ کیا ہم یہ نہیں کہہ سکتے اگر وہ آج بہتر وزیر اعلیٰ لے آئیں, کوئی بہتر چوائس کر لیں تو سچویشن سٹیبلائز ہو جائے گی؟ نہیں, اب بہت دیر ہو چکی ہے, اور اب جو بھی فرض کریں کہ وہ ایک یو ٹرن لیتے ہیں اور عثمان بزدار صاحب کو ہٹانے کا فیصلہ کرتے ہیں, تو عثمان بزدار صاحب کی جو اپنی ہسٹری ہے وہ آپ دیکھیں کہ پہلے وہ پی ایم ایل این میں تھے, پھر وہ پی ایم ایل کاف میں گئے, پھر وہ پی ٹی آئی میں آ گئے. تو اب اگر آپ ان کے خلاف جاتے ہیں تو یہ پچھلے 1.5 سال میں جو ان کو چیف منسٹر بنایا گیا تو ان کے اندر بھی ایک بہت بڑا ایک سیاستدان پیدا ہو چکا ہے, اور بڑے بڑے سیاستدان جو بہت سے کام کرتے ہیں تو وہ بزدار صاحب نے بہت سے ایسے کام کر لیے ہیں. اور اس کی جب عمران خان صاحب نے اگر ان کو ہٹانے کا فیصلہ کر لیا تو عمران خان صاحب کو پھر شاید یہ اندازہ ہوگا کہ عمران خان صاحب کے لیے بڑے مسائل پیدا ہوں گے, کیونکہ عثمان بزدار صاحب کے ساتھ بہت سی ایسی کہانیاں جو ہیں جو ابھی سامنے نہیں آ رہی, جیسے وہ چیف منسٹر نہیں رہیں گے وہ ساری کہانیاں جو ہیں وہ تش تش بام ہو جائیں گی, اور پھر عمران خان صاحب کے لیے بڑے مسائل پیدا ہوں گے, اور وہ مسائل صرف عمران خان صاحب کے لیے نہیں بلکہ ان کی پوری پارٹی کے لیے ہوں گے. تو اس وقت انہوں نے جو ہے نا ایک طرح سے ایک سوراخ جو ہے اس کے اوپر ایک اینٹ رکھی ہوئی ہے, اور وہ اینٹ کا نام عثمان بزدار ہے. اگر انہوں نے وہ اینٹ اٹھائی تو اس سوراخ میں سے جو بھی چیزیں نکلیں گی وہ عمران خان صاحب کے لیے بہت مسائل پیدا کریں گی, لیکن الٹیمیٹلی وہ اینٹ جو ہے وہ زیادہ دیر اور وہاں کوئی اور دوسری اینٹ نہیں آپ رکھ سکتے, اور وہاں کوئی دوسری اینٹ نہیں رکھی جا سکتی, لیکن اس اینٹ کو کسی نہ کسی نے اٹھا دینا ہے, اس اینٹ کو کسی نہ کسی نے اٹھا دینا ہے. چلیں ناظرین, یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, دس ویری ڈسپونڈنٹ نوٹ اف آئی مے سے سو, اور پھر جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے, مگر ہم رخ کریں گے خیبر پختونخوا کا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, ہم گفتگو کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت کو اس وقت چیلنجز ہیں, خاص طور پہ جو ان کی خیبر پختونخوا کے اندر اور پنجاب کے اندر صوبائی حکومتیں ہیں اور جماعت کے اندر سے جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں. فہد صاحب, پنجاب پہ تو ہم نے بات کر لی, خیبر پختونخوا کے اندر بھی شور تو کافی دنوں سے مچ رہا تھا کہ محمود خان صاحب جو ہیں, سلیم صافی صاحب تو یہ کہتے تھے کہ وہ عثمان بزدار نمبر 2 ہیں, بٹ اتنی جماعت کے اندر سے کوئی آواز اتنی نہیں آتی تھی, بٹ اب تو لگ رہا ہے کہ سڈنلی وہاں بھی طوفان جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے. دیکھیے یہ دو چیزیں انڈیکیٹ کر سکتا ہے. پہلی چیز تو یہ کہ ان سب کو کہیں نہ کہیں سے کچھ اشارہ ہو رہا ہے جو پاکستان میں ہمیشہ ہوتا ہے, کنسپیریسی تھیوری, اور ایک دم یہ کہ جناب یہ سارا کا سارا معاملہ جو ہے یہ سارے لوگ جو ہیں ان کی رنجشیں ایک دم 2 ہفتے کے اندر کیوں آ گئی. ایک تو یہ سوال بنتا ہے اور اس میں ممکن ہے ہو بھی سکتا ہو, لیکن دوسرا اس کا ایک اور پہلو بھی ہے, اور وہ یہ ہے کہ دیکھیے یہ اگر آپ جائیں نا پرانی تاریخ میں جائیں اور سلطنت مغلیہ ہوتی تھی اور اس کے بعد پھر دیگر جو وہاں پہ بادشاہ ہوتے تھے, جب بھی سینٹرل گورنمنٹ ویک ہوتی تھی تو جگہ جگہ بغاوتیں شروع ہو جاتی تھی. صحیح, یہ ایک انڈیکیشن ہے کہ لوگوں کو شاید نظر آ رہا ہے کہ جو سینٹرل گورنمنٹ ہے وہ ولنریبل ہے, وہ کمزور ہے, اور اگر وہ کمزور ہے تو اس سے اور بارگین کر کے چیزوں کو نکالا جا سکتا ہے.
یہ ایک ٹرینڈ ہے, ایک نیچرل سی بات ہے. تو اگر ہم ایک سیکنڈ کے لیے ازیوم کریں کہ پیچھے کوئی ایک ہاتھ نہیں ہے, کوئی کسی کو شے نہیں دے رہا, کوئی نقطے سے نقطے کو نہیں جوڑ رہا, تو یہ ایک نیچرل سی بات ہے کہ, اور یہ ثابت کرتا ہے کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کا جو پرسیپشن ہے وہ یہ کہ حکومت کمزور ہوتی جا رہی ہے, اپنے وزن کے ساتھ ڈھلکتی جا رہی ہے, اور اس کی وجہ سے ہر طرف لوگ چاہ رہے ہیں کہ اس کمزور حکومت سے اپنا فائدہ نکالا جائے. میر صاحب آپ بتائیں کہ آپ کے خیال میں کیا یہ سچ مچ کنسپیرسی تھیوری ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر بھی ایک دم بغاوت ہمیں نظر آ رہی ہے, یا سچ مچ وہاں پچھلے دنوں کے اندر محمود خان صاحب سے کوئی ایسی مس کیلکولیشن ہوئی ہے یا عمران خان صاحب سے ہوئی ہے کہ لوگوں کو نے سوچا کہ یہ موقع اچھا ہے, ہم بھی بات اس وقت کر سکتے ہیں کہ ہمارے چیف منسٹر کو تبدیل کرنا چاہیے؟ ایک تو میں آپ کو انفارمیشن کی بنیاد پہ یہ بتا سکتا ہوں کہ ابھی کہیں پر کسی کو کوئی اشارہ نہیں ہوا, اور صحیح آپ نے کنسپیرسی تھیوری رد کر دی. ہاں ابھی میں کہہ رہا ہوں ابھی اشارہ نہیں ہوا. اچھا, ابھی کا لفظ میں نے استعمال کیا ہے. میں آج دوپہر کی ایک آپ کو چھوٹی سی بات بتا دیتا ہوں کہ دوپہر کو ایک لنچ تھا جو حکومت کی ایک شخصیت کا لنچ تھا, جس میں پی ٹی آئی کی بھی کچھ اہم شخصیات تھیں اور پیپلز پارٹی کی اور مسلم لیگ نون کی بھی کچھ اہم شخصیات تھیں, اور اتفاق سے میں بھی وہاں پر موجود تھا. تو وہاں پر آپ ایسی جگہوں پہ ہمیشہ اتفاق سے موجود ہوتے ہیں. ہاں میں اتفاق سے موجود تھا. وہاں پر یہ جو سارے ٹاپ کے لوگ تھے یہ ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کھانے کی ٹیبل پہ اس طرح بات چیت کر رہے تھے کہ جو نون لیگ والا ہے وہ پی ٹی آئی والے کو کہہ رہا ہے یار آپ نے یہ جو پشاور میں پرابلم پیدا ہوا ہے نا محمود خان کے لیے, اس کو اس طریقے سے آپ ٹیکل کر لیں. اور وہ جو ہے وہ بی اے پی والے کو کہہ رہا ہے کہ یار یہ جو بلوچستان میں پرابلم پیدا ہوا ہے آپ اس کو اس طریقے سے ٹیکل کر لیں. اور پیپلز پارٹی والے کہہ رہے ہیں کہ یار ہاں ہم آپ کے ساتھ ہیں, بس آپ سندھ میں کوئی پرابلم نہ کریٹ کریں. تو یہ ساری پارٹیاں جو ہیں یہ پبلک پوزیشن ان کی کچھ اور ہے, اور پرائیویٹ پوزیشن یہ ہے کہ وہ انٹرنلی ایک دوسرے کو ہیلپ کر رہی ہیں. تو لہٰذا جو آپ خیبر پختونخوا کی جو بات کر رہے ہیں, تو مجھے جو اس کی تھوڑی سی سمجھ بوجھ ہے, اور جو میری آج بھی بہت سے لوگوں سے بات ہوئی ہے, وہاں پہ کچھ لوگ جو ہیں وہ انہوں نے دیکھا ہے کہ آج کل موسم آیا ہوا ہے کہ اتحادی جو ہیں وہ بغاوت کر رہے ہیں, تو چلو ہم بھی تھوڑی سی اپنی بغاوت کر کے دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہوتا کیا ہے. تو وہ ٹیسٹنگ دا واٹرز والی بات ہے, لیکن ابھی تک کہیں سے ان کو اشارہ شورہ کوئی نہیں ہوا. اور میرا خیال ہے کہ محمود خان صاحب جو ہیں وہ پراکسی ہیں عمران خان کی, اور جن لوگوں نے آج محمود خان کے خلاف گفتگو کی ہے اور کو بیان بازی کی ہے, تو عمران خان صاحب کا جو ریاکشن ہے وہ ضرور آئے گا. میں بلکہ کہوں گا کہ عمران خان صاحب کا عتاب ان پہ نازل ہوگا, اور بڑی جلدی نازل ہوگا, اور آپ دیکھیں گے. تو لہٰذا فی الحال مارچ اپریل تک مجھے محمود خان کے لیے کوئی پرابلم نظر نہیں آ رہا. بٹ فہد صاحب کیا ہم سچ مچ پیرلل کریٹ کر سکتے ہیں جو پنجاب میں ہو رہا ہے اور جو خیبر پختونخوا میں ہو رہا ہے, صرف اس لیے کیونکہ خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کی جو ایک اوور آل صورتحال ہے, اگر ہم دیکھیں نمبرز کی بھی گیم دیکھیں, پھر ان کی پاپولیرٹی بھی دیکھیں, تو وہ پنجاب سے بالکل مختلف ہے. وہاں ان کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے, نہ کسی دوسری جماعت سے پارلیمنٹ کے اندر یا باہر. دیکھیے پیرل تھا کیونکہ پنجاب میں تو ایک ایگزسٹینشل پرابلم ہے کہ اگر یہ جاتے ہیں تو کوئی اور آ سکتا ہے, اور پھر اگلے الیکشن میں کیا ہوگا. اگر آپ پنجاب لوز کرتے ہیں تو وہ پھر آپ کا سینٹر جو ہے وہ خطرے میں پڑ جاتا ہے. خیبر پختونخوا کا ہی مسئلہ نہیں ہے, تو اس حوالے سے پیرل اگر ہم بنائیں تو صرف یہ بنتا ہے کہ دونوں طرف جو ہیں وہ کمزور وزیر اعلیٰ ہیں, اور دونوں طرف ریموٹ کنٹرول سے اور بیوروکریسی کے تھرو اور وزیر اعظم آفس کے تھرو صوبہ چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے, وہ کوشش جو کہ اب فیل ہو گئی ہے. اس کے علاوہ دونوں طرف الگ ڈائنامکس ہیں, وہاں پہ اتحادیوں کا بہت بڑا رول ہے, وہاں پہ نون لیگ جو کہ بہت بڑی جماعت ہے, پارلیمنٹری سٹرینتھ اس کی موجود ہے, اس کی جو پارٹی ہے پنجاب میں وہ ابھی تک اسی طریقے سے قائم و دائم کھڑی ہوئی ہے. تو وہ جو ڈائنامکس ہیں پنجاب کے وہ بالکل مختلف ہیں, اور میرا خیال ہے پنجاب اس لیے زیادہ ضروری ہے کیونکہ اگر پنجاب میں کوئی گڑبڑ ہوتی ہے تو اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ آئے گا سینٹر پہ. کے پی میں اس طرح کا کوئی خطرہ نہیں ہے کیونکہ اگر کچھ زیادہ گڑبڑ کیا ہوگی وزیر اعلیٰ چینج ہو جائے گا, لیکن عمران خان صاحب کی حکومت کو بظاہر کو خطرہ نہیں ہے, لیکن ان کی ریپوٹیشن کو بہت بڑا خطرہ ہے کے پی میں. ریپوٹیشن کو خطرہ اس طرح ہے کیونکہ دونوں صوبوں کے اندر عمران خان کی جو اپنی چوائس ہے
اس کے اوپر بہت سے سوال اٹھ کے ہیں اور جماعت نے اٹھائے ہیں سوال. اور گورننس جو ہوئی ہے دونوں صوبوں میں، یعنی آپ کے پی میں بھی دیکھیں جو حالات ہیں، آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہاں پہ کس طریقے سے صوبہ چل رہا ہے، کس طرح کے کام ہو رہے ہیں. بی آر ٹی جو ہے وہ ایک ایسا زخم ہے جو رسی جا رہا ہے. تو جو خان صاحب کی جو ایک ریپوٹیشن ہے کہ جناب یہ ملک کو چلا سکتے ہیں، وہ بڑی ڈیمیج ہو رہی ہے وہاں پہ. بالکل صحیح. میر صاحب تو کیا وہاں بھی آپ کی جو مطلب کہ جو آپ نے بات کر دی کہ مارچ اپریل تک آپ کوئی خطرہ نہیں دیکھ رہے محمود خان کے لیے، تو صورتحال مطلب کہ آپ تو پھر پنجاب سے پیرلل ڈرا کر رہے ہیں نا، وہاں بھی کوئی ایسی مطلب کہ آپ کو صورتحال نظر نہیں آتی کہ صرف ایک چیف منسٹر چینج کرنے سے امپروومنٹ ہو جائے گی، ایون دو اٹس سو ڈفرنٹ فرام پنجاب؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ کے پی کے اور پنجاب میں ہم پیرلل ڈرا نہیں کر سکتے، میری ذاتی رائے ہے. اس لیے کہ جو فہد صاحب کہہ رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے کہ پنجاب میں تو پی ایم ایل این ایک بہت بڑی پارٹی کے طور پہ ایک متبادل کے طور پہ موجود ہے. کے پی کے کی اسمبلی کے نمبرز گیم آپ دیکھیں، وہاں پہ تو متبادل ہے ہی نہیں ہے، وہاں پہ تو ساری اپوزیشن بھی کٹھی ہو جائے اور یہ جو ڈیسیڈنٹ گروپ ہے اس کے ساتھ مل جائے پھر بھی چینج نہیں آ سکتی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے اس وقت ایک اوور آل گورننس کا کرائسس ضرور ہے، لیکن محمود خان صاحب جو ہیں وہ عثمان بزدار صاحب سے کافی بہتر ہیں اور ان کی گورننس کے اتنے پرابلمز نہیں ہیں جتنے کہ عثمان بزدار صاحب کے ہیں. یقیناً پرابلمز ہیں، ہر جگہ پہ ہوتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ محمود خان صاحب کو آپ عثمان بزدار 2 نہیں کہہ سکتے، وہ بہت بہتر ہیں ان سے. بالکل صحیح. اسی بات پہ ناظرین لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور جب سے واپس آئیں گے تو ہم اپنے 2 مہمانوں سے پوچھیں گے کہ بلوچستان کے اندر وہ کیا ہوتا دیکھ رہے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کریں حامد میر صاحب سے اور فہد حسین صاحب سے. میر صاحب خیبر پختونخوا ڈسکس کر لیا، پنجاب ڈسکس کر لیا، بلوچستان پہ آ جائیں. بتائیں وہاں کیا ہوا کہ ایک دم بزنجو صاحب کو اتنی زیادہ شکایتیں یاد آ گئیں جام کمال کے صاحب کے خلاف؟ دیکھیں عارفہ، بلوچستان ایک ایسا صوبہ ہے جہاں پہ مجھے ایک فوری تبدیلی نظر آ رہی ہے، لیکن یہ تبدیلی جام کمال صاحب کی نہیں ہوگی، یہ تبدیلی قدوس بزنجو صاحب کی ہوگی جو کہ سپیکر ہیں بلوچستان اسمبلی کے. تو تھوڑے ہی دنوں میں ان کی پارٹی کا جو پارلیمانی اجلاس ہے وہ ہونے والا ہے، بلوچستان عوامی پارٹی کا، اور اس اجلاس میں یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ قدوس بزنجو صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی جائے گی اور ان کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا جائے گا. قدوس بزنجو صاحب نے یہ جو جام کمال صاحب کے خلاف گفتگو کی ہے اور بڑے بڑے دعوے کیے ہیں، اس میں مجھے تو کوئی صداقت نظر نہیں آ رہی. ہاں کچھ لوگ ان کے ساتھ ہیں، سرفراز ڈومکی صاحب ہیں ان کے ساتھ، وہ ناراض ہیں جام کمال صاحب سے، انہوں نے تو پچھلے سال ہی وزارت سے استعفیٰ دیا تھا. صالح بھوتانی صاحب بھی ان کے ساتھ تھے، لیکن آج شام کو اب سے کچھ دیر پہلے صالح بھوتانی صاحب کی طرف سے قدوس بزنجو صاحب کو کہہ دیا گیا ہے بھئی کہ فی الحال میں آپ کے کسی ایڈونچر کا ساتھ نہیں دے سکتا. تو سر بزنجو صاحب کو بنی کیا جو ایک دم ان کو یہ آپ نے اچھا سوال کیا ہے. ایکچولی جو قدوس بزنجو صاحب ہیں ان کا تعلق اواران سے ہے، تو جی یہ اواران سے ان کا تعلق ہے، اور اواران ایک بہت پسماندہ علاقہ ہے. اس سے پہلے ان کے والد صاحب تھے، وہ بھی وہیں سے الیکٹ ہوتے تھے، اب یہ وہاں سے الیکٹ ہو رہے ہیں. تو نیب نے ان کے خلاف انکوائری شروع کر دی ہے. وہاں پر میں نے یہ پتہ کیا ہے، مجھے پتہ چلا ہے کہ بھئی ان کے خلاف یہ اچانک ان کو کیا ہوا ہے. تو ان کے خلاف نیب نے اور ایک چیف منسٹر انسپیکشن کمیٹی جو ہے اس نے انکوائری شروع کر دیا، جس کی وجہ سے یہ بہت ناراض ہو گئے ہیں، اور انہوں نے بی این پی مینگل اور جے یو آئی ایف کے ساتھ بھی رابطہ کیا ہے کہ جناب آپ کے 23 ممبر ہیں تو میں 10 ممبر لے کے آتا ہوں تو ہم عدم اعتماد کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ پہلے 10 بندے شو کروائیں. تو انہوں نے پھر تحریک انصاف کے جو 7 ایم پی ایز ہیں بلوچستان اسمبلی میں، ان سے بات چیت شروع کی. اس میں جو سردار یار محمد رند صاحب ہیں ان کو کل جام کمال صاحب نے کل ان کو ایجوکیشن منسٹر بنا دیا، تو وہ بھی اب نکل گئے. صالح بھوتانی صاحب بھی نکل گئے، اور اب رہ گئے ہیں یہ اکیلے رہ گئے ہیں قدوس بزنجو صاحب. ان کے ساتھ 2 یا زیادہ سے زیادہ 3 بندے ہیں، اور آپ دیکھیں گی کہ 28 یا 29 جنوری تک ان کے بارے میں ان کی اپنی پارٹی فیصلہ کرے گی، اور ان کو سپیکر بلوچستان اسمبلی کے عہدے سے فارغ کر دیا جائے گا، اور بلوچستان میں اسمبلی کی جو اسمبلی ہے اس میں آپ کو ایک سپیکر نے آ جائے گا.
بالکل صحیح فہد صاحب. تو بیسکلی جو میر صاحب کی بات سے لگتا ہے کہ کہتے ہیں نا آل پالیٹکس از لوکل. سو بلوچستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے نہ اس کا پاکستان تحریک انصاف سے ایسا تعلق ہے، نہ اس کا کسی کنسپریسی تھیوری سے تعلق ہے. اٹس بیسکلی جسٹ جو آپس میں لوکل رائیولریز یا فکشنز جو مسائل تھے، جس کو کہتے ہیں نا کہ انہوں نے شاید سوچا کہ اس سے پہلے کہ میری بات پبلک ہو بزنجو صاحب نے، تو اب میں پہلے ہی اوفینسو پہ چلا جاؤں. دیکھیے یہ بات تو درست ہے کہ بلوچستان میں اکثر و بیشتر جو ان کی سیاست کا کہ جو بنیادی جو اس کے فیکٹرز ہوتے ہیں وہ لوکل ہی ہوتے ہیں. بلوچستان میں اسٹیبلشمنٹ کا جو رول ہے وہ بہت زیادہ ہے دوسرے صوبوں سے اگر اس کا موازنہ کیا جائے. اب یہاں پہ اگر بلوچستان میں کوئی تبدیلی آنی ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اشارے کے بغیر نہیں آ سکتی. دوسرا یہ کہ سوال یہ بنتا ہے کہ کیا وجہ کیا ہے، کیا یعنی کہ آپ کو پنجاب میں تو نظر آ رہا ہے کہ کیا پرابلم ہو رہا ہے، کے پی میں بھی نظر آ رہا ہے، لیکن بلوچستان میں بظاہر نظر نہیں آ رہا. لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ جناب یہ وزیر اعلیٰ ہیں، یہ نہیں کر رہے وہ نہیں کر رہے، لیکن اس طریقے سے انہوں نے کوئی ایسی بھی کام نہیں کیا جس سے یہ کہا جائے کہ جناب بہت بڑا سانحہ پیش آ گیا یا گورننس جو ہے وہ جتنی معمول پہ ہوتی ہے اس سے بہت زیادہ خراب ہوگی. تو مجھے بظاہر ہی لگتا ہے کہ یہ ان کی جماعت کے اندر ظاہر بات ہے کمپیٹنگ انڈیویجولز کی کمپٹیشن ہے. یہ بھی دیکھیں نا وہ ایک جماعت میں ہر بندہ اپنے آپ کو وزیر اعلیٰ سمجھتا ہے بالکل اور وہ چاہتا ہے کہ وزیر اعلیٰ ہوں. تو وہ تو یہ مسائل ہیں، لیکن کیا ان کی اس کی وجہ سے ایک دم بلوچستان میں کوئی بہت بڑی تبدیلی ہوتی نظر آ رہی ہے؟ مجھے لگ نہیں رہا. بلوچستان کے اندر جیسے آپ نے خود کہا نا کہ وہاں اسٹیبلشمنٹ کا اتنا رول ہوتا ہے کہ پروبیبلی جب تک وہ بھی حصہ نہ ڈالیں وہاں کوئی میجر تبدیلی نہیں ہوتی. انڈیویجول رائیولریز جو ہے وہ اسی لیول تک ہیں کہ وہ اسپیکر جیسے اگر وہ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ یا وہ خاموش ہو جائیں گے، ہیل بی ڈسپلنڈ، یا وہ ان کی جگہ کسی اور کو لے آئیں گے، بٹ تبدیلی نہیں آئے گی. اور یہ بھی ہے کہ پھر بھی اب بیک ٹو دیٹ کہ عمران خان صاحب کے لیے جو دو چیلنجز ہیں وہ میجر وہی رہیں گے. اٹینشن بھی انہی پہ رہے گی کیونکہ یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، چاہے سندھ کے اندر آئی جی کے اوپر مسئلہ چل رہا ہے یا بلوچستان کے اندر اسپیکر کے ساتھ سی ایم کی نہیں بن رہی، یہ سائیڈ شوز ہیں. میرے خیال میں اگر آپ میرے سے پوچھیں نا تو میرے خیال میں مسئلہ صرف ایک ہے، دو بھی نہیں ہے. اچھا. اور وہ ہے پنجاب. صرف اور صرف اصل جو ایشو ہے اس کا آپ کہہ رہے ہیں کہ حل بھی کوئی نہیں اس کا، اسی لیے تو اتنا بڑا ایشو ہے. دیکھیے اگر ہم نے جن لوگوں نے تاریخ پڑھی بھی ہے تو یورپین ہسٹری میں وہ جو نپولین تھے، نپولین کا جب انریولنگ ہوئی تھی الٹیمیٹلی، تو اس میں ان کا جو ایک کہا جاتا ہے کہ اسپینش السر، انہوں نے اسپین میں ایک جنگ شروع کی تھی جو ان کو ان کے گلے پڑ گئی تھی، تو اس کا نام ہی پڑ گیا کہ اسپینش السر تھا. صحیح. خان صاحب کو پنجاب السر ہو گیا ہے، اور یہ اس کو اگر ٹریٹ نہیں کریں گے تو یہ ان کی گورنمنٹ کو اندر سے کھانا شروع کر دے گا. آلریڈی کھانا شروع کر چکا ہے. مگر آپ نے اور میر صاحب نے یہ تو کہہ دیا کہ اس کی اب کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے، علاج نہیں ہے. مطلب مجھے تو آپ دونوں کی باتوں سے یہی سمجھ آیا. سو اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ٹریٹ آؤٹ آف دا باکس سولوشن کو نکال لیں یا کچھ کر لیں یا سارے اتحادیوں کو جوڑ کے کوئی نئی قسم کی الائنمنٹ کریں خود بیچ میں، یعنی کچھ انہیں کو بہت ہی آؤٹ آف دی آرڈنری کرنا پڑے گا. لیکن مسئلہ یہ کہ جب تک وہ اس کو ایڈریس نہیں کریں گے تو ایشو اس ٹائم اگر ہے عمران خان صاحب کے لیے تو وہ پنجاب ہے. پنجاب ہے. کہانی شروع بھی پنجاب سے ہوتی ہے اور ختم بھی پنجاب پہ ہوتی ہے. یہ رہا انالیسس فہد حسین صاحب کا. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ناؤ وی ول بی بیک آن منڈے.